बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑपरेशन पिछले 15 साल से हम यही लफ्ज़ सुनते चले आ रहे हैं। पहले जनूबी वज़ीरिस्तान के वज़ीर इलाके में ऑपरेशन, फिर महसूद इलाके में ऑपरेशन, फिर औरंगज़ई एजेंसी में ऑपरेशन, फिर स्वात में ऑपरेशन, फिर बाजोड़ और मोहम्मद एजेंसियों में ऑपरेशन, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान से मुतसिल शमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, बलूचिस्तान ऑपरेशन, कराची ऑपरेशन और अब कॉम्बिंग ऑपरेशन। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम तो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। इसी तरह हम गुज़िश्ता 15 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी अफवाज, हमारी नीम फौजी इदारों, फिर पुलिस और आवाम ने कुर्बानियों की एक नई तारीख़ रकम कर दी। इसी तरह बहादुरी की भी एक नई तारीख़ रकम हो गई। हमारी अफवाज ने जो बहादुरी दिखाई, जो महारत दिखाई, और उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल कल पेशावर में वर्सक रोड पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जुरतमंदाना और हिकमत से बरी कार्रवाई है कि जिसमें 4 दहशतगर्दों को तो मार दिया गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से या फिर आवाम जिनको वो यरगमाल बनाना चाहते हैं उनकी तरफ से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह हमारी पुलिस भी, जो कि माजी में बड़ी मातूब थी लोगों की नज़रों में, पिछले सालों में पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी और जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, उसकी वजह से वो पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बतों को समेट चुके और समेट रहे हैं। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने फ्रंट लाइन पे रह के जो कुर्बानियाँ दी वो तो अपनी मिसाल आप है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल कल मर्दान में सिपाही जुनैद खान की कुर्बानी है, उनकी बहादुरी है कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तो दे दी और उनके 2 साथियों इश्तियाक और आज़म ने, लेकिन पता नहीं कितने दर्जन जानों को उन्होंने अपनी उस कुर्बानी के सिले में बचा लिया। धमाके हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दी जा रही है, लेकिन ये बात हौसला अफजा है कि न पाकिस्तानी कौम हौसला हार रही है और न हमारे लॉ इन्फोर्सिंग इदारों के जवानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। कल मर्दान के वाक़े के बाद शहीद होने वाले पुलिस जवानों के साथी क्या कहते हैं, हमारे रिपोर्टर आफ्ताब अहमद के साथ जुनैद खान, इश्तियाक और आज़म के साथियों की गुफ्तगू सुनते हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं सर। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर मेरा भाई खड़ा था जुनैद, इधर मेरा भाई खड़ा था आज़म, पीछे मेरा भाई खड़ा था इश्तियाक। हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं। मैं ही जुनैद हूँ, मैं आज़म भी हूँ, मैं इश्तियाक भी हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ सबको जी कि हमारी जानें, हमारा खून इस मुल्क के लिए है और हमेशा से हम इस मुल्क के लिए कुर्बान होते आ रहे, होते रहेंगे। हम भी, हमारे बच्चे भी, हमारा माल, तन, धन, सब कुछ इस मुल्क के लिए है और हमेशा इस मुल्क पे कुर्बान होता रहेगा। हम इस किस्म के हालात से हमारे खौफ नहीं होते। हम जिस तरह खड़े हैं इधर, हमारे हौसले इन किस्म हालात से और बुलंद होते जा रहे हैं इंशाल्लाह, और बुलंद होते रहेंगे। हम में से हर एक कांस्टेबल इश्तियाक, जुनैद और आज़म है। हम इन किस्म के हालात से नहीं डरते और ना ही डरना चाहिए इंशाल्लाह। हम अपनी ड्यूटी को इबादत समझते हैं जी, ये हमारा फ़र्ज़ है। जैसे आपने देखा कि हमेशा फ्रंट लाइन पे पुलिस है हमारी। कल भी जो हमारे 3 कांस्टेबल थे, जुनैद, आज़म और इश्तियाक, उन्होंने फ्रंट लाइन पे, उसको एक ने रोका, दूसरे ने उसके पीछे भागा, दौड़ा और तीसरे ने मौत को गले लगाया। तो सबके हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी जो जान है, हमारे जो खून के कतरे हैं, ये इस कौम की अमानत है। हमें उसकी शहादत पर भी पढ़ रहे और अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो हमें भी अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। जब हम वर्दी पहनते तो बिल्कुल हम ये सर पे कफन पहनते कि हम बिल्कुल मुकाबला करेंगे, जो भी आएगा, दहशतगर्द होगा चाहे जो भी होगा, हम उसका बिल्कुल डट कर मुकाबला करेंगे जैसे हमारे दोस्तों ने किए। नहीं, हम इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दिलेरी से लड़ेंगे। ये जो कल जो होता ना, ये पीछे से हुआ था ना, जिस तरह ये कि हमारे सामने है, ये बुज़दिलों का काम है। इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये लोगों, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इन लोगों में दम है तो हमारे सामने आकर हमसे कहें कि हम दहशतगर्द हैं और आपके साथ मुकाबला करते, फिर उनका भी पता चलेगा और हमारा भी पता चलेगा। तो ये तो बुज़दिलों का काम है कि वो सामने से नहीं आते, पीछे से आते। नाज़रीन, हमारी पुलिस ये कुर्बानियाँ तो दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत की तरफ से
ان کو جواب میں وہ صلہ دیا جا رہا ہے جس کے وہ مستحق ہے۔ اس کا ایک نمونہ کچھ عرصہ قبل سوات پولیس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپنی ایک رپورٹ جو کہ محبوب علی نے تیار کی تھی اس میں دکھایا تھا۔ سال 2009 میں شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کے بعد صوبائی حکومت نے شہریوں کی سیکیورٹی مؤثر بنانے کے لیے اسپیشل پولیس فورس بنائی۔ اہلکاروں کو 10,000 روپے ماہانہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا گیا۔ ٹریننگ پاک فوج نے کرائی اور مقامی یونین کونسل میں تعینات کیا گیا۔ بعد میں ان اہلکاروں کی تنخواہیں بڑھا کر 15,000 روپے کر دی گئی۔ دسمبر 2015 میں صوبائی حکومت نے کانٹریکٹ میں مزید 2 سال کی توسیع کا اعلان کر دیا۔ تاہم 3 ماہ سے یہ اہلکار تنخواہوں سے محروم ہے، جس کے باعث ملک کی حفاظت پر مامور ان اہلکاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ 3 مہینے ہو چکے، ہمارا تنخواہ بھی ہم کو نہیں ملا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کو دکاندار بھی آٹا بھی نہیں دیتا، جور مراتے، صابن بھی نہیں دیتا، جو ہے انسان کے جو ضرورت ہے وہ ہم کو نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مہینے کی تنخواہ پیسے دو تو وہ دیں گے۔ ہم ادھر منگورہ تھانے میں ڈپٹی کرتے، دن کا یا رات کا روٹی بازار میں کھاتے، اس کی وجہ سے ہمارے 60-100 روپے خرچہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری بھی پرماننٹ نوکری کروا دے یا ہماری تنخواہ میں اضافہ کر دے۔ اگر بھائی کو بولے کہ یار میری پاس تنخواہ نہیں ہے، مجھے 500 روپے دے دے، تو بھائی بول رہا ہے کہ میری بھی بچے ہیں، تو بھائی بھی نہیں دے سکتا۔ دکاندار سے بولوں تو وہ بول رہا ہے کہ یار آپ تو پولیس والے ہیں تو میں کیسے آپ کو پیسے دے دوں۔ تو بات ہے کہ جناب ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پلیز مہربانی کر کے ہم غریبوں کو شرمندہ مت کرو، اور ہمیں پلیز پھر بھی پلیز بول رہے ہیں کہ ہمارا تنخواہ دے دے۔ سوات کے سول سوسائٹی کے اراکین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اگر قوم کی محافظوں کو تنخواہیں ادا نہیں کر سکتی تو پھر صوبے میں تبدیلی کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ رپورٹ بھی نشر ہوئی، میں نے خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ٹیلی فون پہ بات بھی کی اور اس کے بعد کالم میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پہ لڑنے والے سوات پولیس کے اس اسپیشل فورس کے جوانوں کو جون تک کی تنخواہیں تو ریلیز کر دی گئی، یعنی جون تک ان کے لیے فنڈز تو فراہم کیے گئے اور ان کو ان 3 مہینوں کی تنخواہ مل گئی۔ لیکن اب یہ سوال پھر درپیش ہے کہ جون کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ان کی ملازمتوں کو پرماننٹ نہیں کر دیا گیا ہے۔ یا تو حکومت کو انہیں جون کے بعد رخصت کرنا پڑے گا یا پھر اسی طرح چند مہینوں کے لیے ان کی ملازمت کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو مستقل پولیس اہلکار ہیں خیبر پختونخوا میں اور جنہوں نے قربانیوں کی نئی تاریخ رقم کی ہے، ان کے ساتھ ہماری وفاقی حکومت کا اور ہماری صوبائی حکومت کا سلوک کیا ہے، اس کا ایک نمونہ 14 اگست کو ہم نے اپنے اسپیشل جرگے میں آپ کو دکھایا بھی تھا، جو کہ خیبر پختونخوا پولیس کی بہادری کا بھی ایک ثبوت اور نمونہ تھا، اور ان کے ساتھ ہماری حکومت کے رویے کا بھی ایک نمونہ تھا۔ تو آئیے ناظرین اس کی ایک جھلک دوبارہ دیکھتے ہیں۔ پہلا بم میرا 2001 میں جو میں نے ناکارہ کیا تھا، اور 2003 میں پولیس مقابلے میں زخمی ہوا تھا، اور 2007 میں خودکش میں زخمی ہوا تھا، اور مختلف اس میں میرے ایکسیڈنٹوں میں جو ہم ایمرجنسی میں جاتے ہیں، اور وہ جس طرح وہ ایمرجنسی پہ پہنچنے کے دوران بھی، ایکسیڈنٹ کے دوران بھی بہت جگہوں پہ میں زخمی ہوا، اور پھر 2012 میں ایک آئی ڈی میں زخمی ہوا، پھر 2014 میں یہ اینٹی پرسنل مائنز کلیئر کر رہا تھا تو اس میں زخمی ہوا، جس پہ میری یہ ٹانگ کٹ گئی، اور یہ ہاتھ کی انگلیاں اور یہ پورا جلد جو ابھی بھی اس میں حص نہیں ہے، پر یہ کام اور مضبوط اتنا ہی ہے کہ وہ ابھی بھی ان بموں کو ناکارہ کر سکتا ہے۔ میں اپنے قوم، اپنے ملک اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے میری یہ خواہش ہے کہ جب تک میرے جسم کے اندر یہ خون ہے اور یہ سانس چلے گی تو میں، اور یہ دل کی دھڑکن ہوگی، تو میں اپنے وطن کے لیے، اور جب تک میرے اندر جرأت ہوگی تو اپنے وطن کے لیے اسی طرح کے خطرناک کام جس پہ ہمیں دہشت گرد چیلنج کرتے ہیں، تو ان چیلنج کو میں اسی طرح قبول کروں گا اور ان چیزوں کو میں اسی طرح ناکارہ کروں گا، اور انشاءاللہ تا حیات اور شہادت کی تمنا ہے،
اور مجھے اللہ پہ یقین ہے اور لوگوں کی دعاؤں سے کہ موت میری ہو. کتنے بم اور آئی ڈیز وغیرہ ابھی تک آپ ناکارہ بنا چکے ہیں اپنے ان ہاتھوں سے؟ میں ان ہاتھوں سے اب تک تقریباً 350 آئی ڈی اور 370 اینٹی پرسنل مائنس. یہ اس آئی ڈی میں خودکش گاڑیاں بھی ہیں, خودکش بھی ہیں, اور مطلب مختلف جو بارودی مواد ہوتا ہے. اور 2000 جو ہے یہ ای او ڈی جو جس میں ڈی سی وولٹیج کے راکٹ بھی ہوتے ہیں اور راکٹ لانچر بھی ہوتے ہیں, مارٹر بھی ہوتے ہیں, گرنیڈ بھی ہوتے ہیں. 2000 سے ابو ان کو ناکارہ کیا. ٹوٹل ایکسپلوزو جو ڈسٹرائے کیا ہے جو پھر انسان کے لیے کبھی واپس نہیں آئے گا وہ تقریباً 4500 کلو بارود ہے. دن رات موت سے کھیلنا ہوتا ہے, بارود سے, بموں سے. کس طرح کی ایکوپمنٹس آپ کے پاس ہیں؟ جو جدید حالات ہیں اس میں سے میرے پاس کچھ نہیں ہے. 18 سال سروس میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا. جیسا کہ آپ جیمر کہہ دیں تو میرے پاس جیمر ہیں پر فالٹیبل ہیں, اور واٹر ڈسٹرپٹر ہے پر اس میں کارٹیج نہیں ہے. ایکس رے مشین ہے تو ڈیویلپمنٹ مشین ساتھ نہیں ہے. ریبورٹ تو سرے سے نہیں ہے. گاڑی ہے جس طرح علاقہ ہے میرا اس کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ میرے علاقے میں پہاڑ بھی آتے ہیں, میرے علاقے میں میدان بھی آتے ہیں, اور میرے علاقے میں دلدلی زمین بھی ہے, کیونکہ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے ہر جگہ ہر موسم میں ہم نکلتے ہیں اور ہم کام کرتے ہیں. تو ان کے مطابق مطلب میں نہیں کہوں گا کہ وہ حالات ہمیں مہیا ہیں. اچھا, کئی مرتبہ آپ زندگی داؤ پہ لگا چکے ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ان قربانیوں کے صلے میں حکومت نے, پچھلی حکومت نے, اس حکومت نے آپ کے خدمات کے اعتراف میں آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے اہل خانہ کے لیے کچھ کیا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں کیا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم زخمی ہو جاتے تو ابتدائی جو بھی رقم جس کو ملی جائے تو اس کے مقابلے میں پھر اس کو بہت سارے چکر لگانے پڑتے ہیں اور بہت سارے تھوڑے کھانے پڑتے ہیں. ہمارے جیسے بندے وہ پھر تھوڑے نہیں کھا سکتے. جو بھی اللہ کو منظور ہے اسی پہ چھوڑ کے اپنی ڈیوٹی کو اور اپنے کام کو سر انجام دے رہے. آپ کی اس قربانیوں کے صلے میں کوئی آپ کی پروموشن ہوئی ہے؟ نہیں, پروموشن کوئی نہیں ہوئی. بلکہ میں لوہے کے لیے سلیکٹ تھا. میں 1B1 ہماری محکمہ تعلیمی میں نے کیے تھے اور سب سے کورسوں میں بھی ٹاپ تھا, لیکن ابھی تک کسی نے مجھے سلیکٹ نہیں کیا. اور میں نے 2004 میں پولیس کو استعفیٰ دیا تھا, لیکن کسی وجہ سے مجھے افسران نے میرے استعفے کو منظور نہیں کیا, اور انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم یہی مراد دیں گے, جو 2016 ہو گئی. اور اس کے بعد میں نے وہ چابی بند کر دی کہ یار کسی کے پاس جانا نہیں, جو قدرت دے رہا ہے شکر الحمدللہ. اپنے بچوں کے لیے ابھی آپ کی ایک یہ ٹانگ جو ہے یہ مصنوعی ہے؟ ہاں, یہ ایک ٹانگ مصنوعی ہے. تو یہ ٹانگ بھی مجھے تمغہ شجاعت میں صدر پاکستان نے 5 لاکھ روپے دیے تھے, تو اس میں نے یہ 2 لاکھ اس ٹانگ پہ لگائے. یعنی آپ نے تمغہ شجاعت کے وہ پیسے اس میں سے 2 لاکھ اس ٹانگ پہ لگائے. تو جب یہ کٹ گیا تھا جس وقت, اور یہ صرف یہ 2 لاکھ نہیں ہے, یہ صرف 2 لاکھ نہیں ہے, کیونکہ ہر سال میں اس پہ 60,000 کا خرچہ ہوتا ہے. ہر سال میں اس کی جو اس میں ایک سلیکون کی ٹیوب لگتی ہے. نہیں, یعنی سرکار کی طرف سے اور محکمے کی طرف سے آپ کی ٹانگ بھی نہیں لگوائی گئی, اس پہ آپ کو خود خرچہ کرنا پڑا. بالکل, جو انہوں نے ٹانگ کا جو سے کہا تھا تو وہ میرے اس فیلڈ کے قابل نہیں تھی کہ میں اس کو استعمال کروں یا وہ میرے کام میں آئے. تو اس لیے میں نے اپنے لیے خود سے بہترین ٹانگ جو اچھی اس پاکستان میں جو اچھی بہترین آ رہی ہے تو وہی لگوائی پرائیویٹ اس کھاتے میں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ میں ٹھیک 4 مہینے کے بعد اسی میدان میں, اسی فیلڈ میں جہاں پہ میری ٹانگ کٹی تھی اور جہاں پہ میرے ٹکڑے اڑے تھے گوشت کے, اور اسی جگہ پر جا کر میں نے پھر وہی مائن ناکارہ کیا. سن 2000 میں میرا ٹرانسفر متنی ہو گیا. متنی تانے میں 2007 سے حالات جو ہے وہ خراب ہو گئی. ادھر یہ طالبانائزیشن شروع ہو گئی, اور 2008 میں جی مجھ پر متنی میں خودکش حملہ ہوا. ایک خودکش کو پکڑنے کے دوران اس نے مجھے دیکھتی ہی اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. اچھا, اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے میں تو بچ گیا, لیکن ہمارے 10 بندے جو ہے وہ اس میں لگ گئی جی. 4-5 شہید ہو گئے اور
4-5 جو ہے وہ زخمی ہو گئے اور میں بالکل معجزانہ طور پر بچ گیا اس میں. پھر اس کے بعد 2009 میں جی مجھ پر 4-5 حملے ہوئے، دھماکے ہوئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل زندہ اور سلامت رکھا. پھر جی 2010 میں سربن میں حالات خراب ہوئے تو افسروں نے میرا ٹرانسفر جو ہے سربن کر دیا. سربن میں بھی جی مجھ پر دن میں 3 دھماکے ہوتے رہے اور بڑا دھماکہ 2014 میں مجھ پر سربن بازار میں ہوا، جو کہ خودکش نے اپنے ساتھ 4 مارٹر گولے باندھ رکھے تھے اور 14 کلو بیروت اپنے بدن کے ساتھ پیوست کر رہے تھے. اس نے میری گاڑی کے نیچے بیٹھ کے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مجھ پر ایک خراش بھی نہیں آیا. میں معجزانہ تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں بکربن سے کس طرح نکلا اور کس طرح نہیں. اور جب میں نیچے نکلا تو ساری لاشیں تھی جی، تقریباً 100 بندے اس دھماکے میں جی لگ گئے تھے. پھر اس کے بعد جی میرا ٹرانسفر پھر 2012 میں متنی دوبارہ کر دیا گیا. دوبارہ جی اس رات کے وقت میں گشت پہ تھا کہ طالبانوں نے مجھے زندہ پکڑنے کی کوشش کی اور تقریباً 5 کلومیٹر میں ناکہ بندی کی گئی تھی میرے زندہ پکڑنے کے لیے. جیسا ہی میں ان مقام تک پہنچا تو 40-45 بندے ایک دم روڈ پر آ گئے اور آتی ہی ہم نے اس پر فائرنگ شروع کر دیا اور دیکھتی 20-25 بندوں کو ہم نے ان لوگوں سے مارا. فائرنگ میں بھی سخت لگ گیا. 3 گولی میری سر میں لگی، 11 گولی میری پاؤں بھی لگی. دوسری دن میں ہوش میں آ گیا اور تاحال اب بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تقریباً مجھ پر 100 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں. اس میں خودکشی بھی ہے، اس میں سادہ دھماکی ہے. ان لوگوں نے میرے 100 سے زیادہ دھماکی جی، میرے ساتھ ان کی پیار بھی ہے، سب کچھ ہے جی. اس کے علاوہ تقریباً 15-20 بار انہوں نے میری گاڑی کو راکٹ سے مارا ہے، میزائل سے مارا ہے. میرے رہنے کی کمرہ کو ان لوگوں نے میزائل پہ ہٹ کیا ہے. اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بالکل معجزانہ طور پر بچ کیا ہے. اس وقت میں کمرے سے نیچے تھا جو دھماکہ ہو گیا. حکومت کی طرف سے کبھی کوئی اپریسیشن کسی بھی مدد کی صورت میں کسی اور انداز میں کی گئی ہے؟ بس کی گئی ہے جی، بس تھوڑا بس. تھوڑا نہیں، آپ تو خوددار آدمی ہیں، اس لیے جو ہے تھوڑے پہ وہ قناعت کر رہے. کیا کیا گیا ہے ابھی تک آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے؟ بچوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، البتہ جو لگ گیا تھا اس کا علاج معالجہ میں افسروں نے ہمارے ساتھ امداد کیا. 2010 کا واقعہ ہے. شہید صفت غیور صاحب نے آپریشن کیا تھا 10 دنوں کا ملیٹنٹس کے خلاف، اور ان دنوں ہمیں جوائن کیے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ریڈ زون میں چل رہی تھی. تو اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں تھا کہ وہ ہمیں ویل ٹرین کرتے اور پھر وہ ہمیں کچھ بتاتے. تو جب وہ ہمیں ڈیوٹیز پر بھجواتے تھے 10 دن کے آپریشن پر، ہم خود گئے ان کے ساتھ متنی. ان دنوں میں انہوں نے ہمارے سامنے کافی خودکش حملہ آور پکڑے، جن میں سے 12 سال کا بھی ایک تھا، ایک 14 سال کا بھی تھا اسی آپریشن کے دوران. اور پھر رات کے وقت اسی ایریا میں اوپر مورچے پر ان کی ایک لانگ مشین گن لگی ہوئی تھی. رات کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ گئے اوپر، کیونکہ ہم لوگ ڈیلی رات کو وہاں فائرنگ کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ سب ملیٹنٹس موجود تھے اور ان کو ہم لوگوں نے بتانا ہوتا تھا کہ وی آر ناٹ سلیپنگ، وی آر اسٹل اویک اوور ہیئر. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہم نے تھوڑا سا ان کو شو آف کرنا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو آپ کرو گی؟ میں نے کہا کروں گی. رات کے 12:30 بجے ہم اوپر گئے تو مجھے کہتے ہیں یہ ڈبل ٹریگر ہے، یہ سنگل ٹریگر نہیں ہے، سوچ لو. میں نے کہا آئی ول گو اہیڈ. جب میں گئی تو میں نے کیا تو مجھے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ان کا علاقہ ختم مت کرو. میں نے صرف ان کو جگانے کے لیے کہا تھا، ان کا علاقہ اڑانے کے لیے نہیں کہا تھا، بس کر دو. اور اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس، اٹ واز امیزنگ. اور اس کے بعد سے ایک کریز ہو گیا تھا کہ نہیں میں نے آگے جانا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.